کچھ تھا وہ اللہ کا تھا اور جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مالک کہوں کہ مالک ہو مولا کہوں تجھے، مالک کہوں کہ مالک ہو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے۔ قرآن تو بتاتا ہے ایمان ہے، ایمان یہ کہتی ہے میری جان ہے یہ۔ میں اسی بات کو آپ کے سامنے عرض کر کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم ہم اپنے دل کی آنکھوں سے حدیثوں کو دیکھیں، انشاءاللہ صاف ظاہر ہمارے سامنے حق آ جائے گا۔ آج ہم اپنی صرف نگاہوں کی نگاہوں سے قرآن و حدیث کو دیکھتے ہیں، ظاہری کانوں سے حدیثوں کو سن لیتے ہیں، ارے دل کو بھی اپنے اس کے اندر دیکھو ڈال کر، تمہیں حقیقت کا افشا ہو جائے گا، حقیقت ظاہر تمہارے سامنے ہو جائے گی۔ او مائی ڈیئر آل اسلامک بیٹل بردرز، کم اینڈ لسن ٹو می۔ حضرت رسول پاک کو کیسا تصرف حاصل تھا اس کے بارے میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ Are you understanding my oratory؟ میں سمجھتا ہوں ತಾವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ। ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಅಲ್ಲ ಎರಡು ಸಲಿ ಅಲ್ಲ ಆ ಮಾತು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ತನಕ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ತನಕ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೀನಿ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇರದೇ ಆ ಕೆಲಸ, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇರೋದು। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मर्तबा हजरत अबू हुरैरा आए। हजरत अबू हुरैरा आने के बाद अर्ज करते हैं रज़ी अल्लाह ताला, या रसूल अल्लाह मैं आपके पास एक शिकायत लेकर आया हूं। क्या शिकायत है अबू हुरैरा? हजरत अबू हुरैरा अर्ज करते हैं क्या प्यारी शिकायत है, सुनिए, आपका दिल मचल उठेगा, फिर आप खुद फैसला करें। मैं आज फैसला करने के लिए नहीं बैठा हूँ, बल्कि आप पर फैसला छोड़ने के लिए बैठा हूँ। सबसे पहली बात बताई मीलाद की, वो भी फैसला आप करें। जब रसूल के सामने मीलाद हुई तो क्या आज मीलाद नहीं मना सकते, आज जलसे नहीं मना सकते, आज जुलूस नहीं मना सकते। अब हजरत अबू हुरैरा की शिकायत क्या है सुने। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह में एक दरखास्त है। सरकार फरमाते हैं कहो। से मी अबू हुरैरा व्हाट इज द प्रॉब्लम विद यू? हजरत अबू हुरैरा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह इन्नी अस्मउ मिनका हदीसन कसीरा फअनसाहु। या रसूल अल्लाह I used to listen many hadith from your side, but I really forget those hadith. अल्लाह के रसूल मैं आपसे बहुत सी हदीसें सुनता हूँ, मगर ज़हनी परेशानी, ज़हनी कमजोरी, दिमागी कमजोरी, मैं उन बातों को याद नहीं रख पाता हूँ। तो हाफ़िज़े का मालिक कौन है? मैं आपसे पूछता हूँ, if there are any doctors you can ask those people who can give the power in our memory? Allah. Except Allah, nobody can give the power in our memories. But the memory power is being discussed in the bargah of Huzur sallallahu alaihi wasallam. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अब ज़हनी परेशानी यानी ज़हनी तमानियत, ज़हन मेमोरी के बारे में डिस्कशन चल रहा है। मैं आपसे पूछता हूँ, सरकार चाहते तो कह देते इट इज नॉट इन माय हैंड, प्लीज गो एनीवेयर एल्स। Prophet Muhammad can say this, अरे it is not related to me, you can go and ask this in the bargah of Allah। अल्लाह ताला ही सब देता है। मगर क्या प्यारी हदीस है हजरत माविया से, आप हजरत माविया की रिवायत सुने दिल खुश हो जाएगा। मैं युरीदुल्लाहु बिही खैरा व युफ़क़िहुहु फिद्दीन। अल्लाह ताला जिसके साथ बेहतरी का इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ दे देता है। सुभान अल्लाह। और आगे के जुमले उनके बड़े प्यारे हैं। हजरत अबू हुरैरा, हजरत माविया कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला के वल्लाहु युती अना क़ासिम। सरकार फरमाते हैं अल्लाह ही तक देता है, मगर अल्लाह ने मुझे तकसीम करने वाला बना दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह के दीन
میں اپنے طرف سے تقسیم کر دیتا ہوں. عزیزان گرامی, when the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the distributor of powers, distributors of the amana of Allah Ta'ala, then why can't we ask anything for Hazrat Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Now yake Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam warra atra now kelbardu anta nanna prashna. Nanna, this is my question to you all. حضرت ابو ہریرہ کون ہے آپ بتائیں. حضرت ابو ہریرہ صحابی ہیں, سبحان اللہ. اور صحابی کا یہ عقیدہ کہ جانتے ہیں وہ کہ میں جا کر اگر رسول کی بارگاہ میں کہوں تو رسول ضرور میرے لیے کچھ علاج کریں گے. عزیزان گرامی, حضرت ابو ہریرہ نے جیسی یہ کہا, سرکار فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ تم اپنی چادر کو لو, یہ حدیث میں موجود ہے, آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. میں جب تک موجود ہوں آپ کو کہوں, میرے بعد مولانا فیضان موجود ہیں, علماء اہل سنت موجود ہیں, آپ کو بتا دیتا ہوں. سرکار فرماتے ہیں, پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آپ اپنی چادر کو اٹھا کر کھولیے. حضرت ابو ہریرہ نے اپنی چادر کو لیا, لینے کے بعد کھول دیا, کھول کر رکھا. سرکار نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف یوں کیا. حدیث میں آیا ہے فغرف بیدیہ. آج کا اگر ہمارے جیسا کوئی عام انسان ہوتا, کہتا کہ اے پروفیٹ what you are taking in your hand and what you have poured oil in the bed sheet or in the shawl, nothing is in your hand. آپ کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے, آپ کیا اس سے لے کر ڈال رہے ہیں؟ ابو ہریرہ نے دیکھا کہ فغرف بیدیہ, سرکار نے اپنے ہاتھوں کو یوں لیا اور اس سے لے کر اپنی چادر میں سرکار نے حضرت ابو ہریرہ کی چادر میں ڈالا. اور فرماتے ہیں فَزُمْهُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ, اے ابو ہریرہ اسے سینے سے لگا لو, اسے اپنے سینے سے مس کر لو. حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے, فرماتے ہیں فَمَا نَسِيتُ بَعْدَ شَيْءٍ, میں نے جیسی اس چادر کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا دیا, اللہ گواہ ہے کہ میں نے اس کے بعد سے ایسی چیزوں کا یاد کرنے والا ہو گیا, ایسی چیزوں کا یاد کرنے والا ہو گیا, میرا میموری اتنا پیارا ہو گیا کہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حدیث کے باب میں جتنی حدیثیں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہیں اتنی حدیثیں کسی صحابی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. عزیزان گرامی, اتنی حدیثیں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہیں, دیگر کسی صحابی سے اتنی مروی نہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ مصطفیٰ کی تصرفی کا تو بات تھی, بس سمجھنا اتنا ہے کہ اگر ہم یہ مانیں کہ یہ بذات طاقت ہے رسول اللہ کی تو غلط ہے. ہمارا ماننا یہ ہے جو کچھ بھی رسول پاک کے پاس ہے وہ اللہ کی عطا ہے. اللہ کی عطا سے مصطفیٰ دیتے ہیں, اللہ کی عطا سے مصطفیٰ بتاتے ہیں, اللہ کی عطا سے مصطفیٰ لوگوں کی پریشانیاں دور کرتے ہیں. تو اس کے ماننے میں عقائد میں کوئی اختلاف نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. تو عزیزان گرامی, حضرت سرکار انس کی والدہ یہی جانتی تھی, لہذا اسی لیے کہا تھا یا رسول اللہ حضرت انس کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دعا فرما دیں. سرکار نے دعا فرمائی, اللہ نے دعا قبول فرمایا. سب سے زیادہ عمر شریف آپ کی ہوئی, سب سے زیادہ باغ آپ کا پھلدار تھا, اور سب سے زیادہ بچے آپ کے ہوئے. اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز جو مصطفیٰ کے زمانے میں سرکار انس کو ملی تھی, جس کا نام عصا ہے, اپنے پاس ہمیشہ رکھتے. لوگوں نے پوچھا کہ اے انس رضی اللہ تعالی عنہ, یہ آپ عصا کا کریں گے کیا, آپ اس عصے کا کیا کریں گے؟ تو حضرت انس کا جواب دیکھیے, آج ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بچوں کو وصیت کر دی ہے. I have said to my children that if I die
اب میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد مجھے جب دفن کیا جائے تو یہ عصا بھی میرے قبر میں رکھ دیا جائے، تاکہ جب فرشتے آئیں تو میں اس کو دکھا کر یہ کہہ سکوں کہ میں کوئی غیر نہیں بلکہ خادم رسول آئے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، محبت نام اور چیز کا ہے، محبت کرو گے تو سارے اختلافات دور ہو جائیں گے، اور محبت نہیں کرو گے تو سارے اختلافات پڑ جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سارے لوگ یہی کہتے ہیں مگر تفرقے کیوں، الگ الگ جماعتیں کیوں؟ Why they are very much in the groups and the people are divided into walls of people. I want to say you that if you have some dalail with you, you have got some aqaid, if the aqaids are very perfect, we can be to the closer matter. ہم ایک اسٹیج پر بیٹھ کر لوگوں کو درس دے سکتے ہیں، عقائد ہمارے صحیح ہونا چاہیے، اعمال ہمارے درست ہونا چاہیے۔ میرے دوستوں، میں آپ کو آج کے اس جلسے سے پیغام دینا چاہتا ہوں، خدا را اختلافات میں نہ پڑھ کر رسول کی محبت کا سرمایہ اپنے سینوں میں پیدا کریں، اپنے سینوں میں محفوظ رکھیں۔ محبت رسول ہوگی تو سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہماری محبت کیا ان پیڑ پتھروں سے کم ہے؟ You know, you can find out in the Sarkar-e Madinah Sallallahu Alaihi Wasallam Sawan Umri biography. If you read the biography, you can come to know and come to across all those matters. ನೀವು ಆ ಬಯೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಉಲಮಾ ಇಕ್ರಾಮ್ ಯಾವುದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಖಂಡಿತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ what was my life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, what was his life, what a beautiful life he has sustained, کیا پیاری زندگی آپ نے جی۔ ہمارے نوجوان آج غیر کے در پر جا کر بھیک مانگتے ہیں، they like the western styles and culture. Our people آج you can see in the universities, people who are studying in various, what they used to do, کیا کر رہے ہیں؟ اسلام سے قریب نہیں بلکہ غیروں کی چیزوں سے قریب ہو رہے ہیں۔ ہم اپنے اختلافات میں ساری چیزوں کو چھوڑ کر آگے نکل گئے۔ خدا را کم سے کم ہمارے پاس ہمارے نوجوانوں کو دینے کے لیے کچھ سرمایہ ہے تو وہ قرآن و حدیث ہے۔ اگر ہم ان کو صحیح طور سے اسے نہیں سمجھائیں گے، ہمارے بچے کب سمجھیں گے؟ ان کا فیوچر کب تابناک اور اچھا ہوگا؟ میری آپ سے گزارش ہے، خدا را رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھیں، ایک حدیث کم سے کم ضرور جو ہے وہ ایک روزانہ پڑھیں اور اپنے بچوں کو سمجھائیں گھر میں کہ آقا کی حدیث کیا کہتی ہے۔ علماء اہل سنت کی مدد میں اور ان سے آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں، کافی حد تک فائدہ ہوگا۔ ہمارے دلوں میں عقیدت نکل گئی، محبت نکل گئی، ہم آج دروازے کے ہو گئے ہیں۔ معافی چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو برا لگ رہا ہوگا، ہماری جنریشن آج کرسچینٹی کو پسند کر رہی ہے۔ ارے کرسچینٹی کے لوگوں کا حال یہ ہے، the Christians are coming very fastly to come across the Islam، وہ زیادہ سے زیادہ اسلام کی طرف آ رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان تنگ پینٹیں پہن کر، اپنے چہروں سے داڑھیاں ہٹا کر، نمازیں ترک کر کر، گمراہی کی طرف چل کر وہ غیروں کے راستے پر ان سے بڑھ کر چلے جا رہے ہیں۔ وہ خدا را ہمیں آج اپنے بچوں کو بچانے کی بڑی ضرورت ہے، ہمارے بچوں کو راہ راست پر لانے کی ضرورت ہے، خود کے گھر میں دینی ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ نمازوں کی پابندی کرو، اپنے چہروں کو داڑھیوں سے سجاؤ اور ساتھ میں نغمات رسول کو اپنے گھروں میں گاؤ، اپنے بچوں کو سناؤ۔ محبت کیا ہے رسول کی یہ بتاؤ، وہ محبت ہی تو ہے بندے کو اسلام پر قائم رکھتی ہے، اور محبت دل سے ہٹ گئی تو حقیقت میں سب کچھ نامکمل ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہہ کر سمجھا دیا ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط افضل، سبحان اللہ، محمد کی محبت دین حق کی شرط افضل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ If you have got crores and crores
through peace with you and you don't have the ishq and muhabbat of Prophet sallallahu alaihi wasallam, then it is waste, then it is waste, and then it is waste. वो सारी चीजें आपकी बेकार हो जाएंगी। करोड़ रुपए होना जरूरी नहीं, मोहब्बत रसूल होना जरूरी है। इकबाल ने कह दिया, इकबाल को तो लोग फलसफी जानते हैं, डॉक्टर मानते हैं, अगर इकबाल ऐसा बेकार होता तो उसकी जबान से लफ्ज नहीं निकलते, ये शेर नहीं निकलता। उलमा कहते हैं कि एक शेर इकबाल की नजात के लिए काफी है। व्हाट इज दैट शेर? क्या है? वो कहते हैं इकबाल डॉक्टर इकबाल, प्रोफेसर इकबाल, हाँ कहते हैं खतीब खशायर मशरिक कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम سبحان اللہ is important. If you have the love towards Prophet Muhammad, then all the ikhtilafat and against and opposition things have to be dissolved here, all be solved here, and only one thing will be getting, Allah उससे राजी होता है जिससे रसूल राजी हो जाते हैं, अल्लाह उससे मोहब्बत फरमाता है जिससे रसूल मोहब्बत फरमाते हैं। अजीज़ाने गिरामी, सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी अपनी उम्मत से मोहब्बत करते। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, ये बात आज मैं आपके सामने कह देना चाहता हूँ, ये मेरे दिल में मैं रखना नहीं चाहता। हमारी मोहब्बत उन दरख्तों से कम हो गई है, उन पेड़ पौधों से कम हो गई है, उन मामूली चीजों से कम हो गई है, जो हमने देखा कि रसूल से वो मोहब्बत कैसे किया करते थे। अजीज़ाने गिरामी, इब्तिदाई इस्लाम का दौर है, इट इज वेरी वेरी important dawr, and it was the very opening the time of the Islam. सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना शरीफ में तशरीफ लाए, मक्के मुकर्रमा से हिजरत कर कर, तो आपने मस्जिद नबवी शरीफ में खुतबा देना शुरू किया। कहते हैं कि वहाँ पर एक तनावर दरख्त था, सरकार प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम who used to stand, वो शाख उसकी पकड़ कर मुस्तफा खड़े हो जाते हैं। खड़े हो जाने के बाद आप वहाँ वाज फरमाते, तकरीर फरमाते। पहले ऐसा नहीं था कि मस्जिद नबी में औरतें नहीं आती थी, पहले मस्जिद नबी में औरतें मर्द आते थे। बाद इख्तिलाफ हुआ, बाद में मर्दों के लिए रिवाज हुआ, औरतों के लिए पर्दे के अंदर घर में पढ़ने का रिवाज कायम। तो एक सहाबिया ने देखा, उनका बेटा नज्जार था, बढ़ाई था। Do you know what is मतलब बढ़ाई? We called as carpenter in English. हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबिया का बेटा, he was a carpenter। सहाबिया ने उनसे कहा बेटे से, बेटे ऐ गुलाम, तो अपने आका की तकलीफ को नहीं देखता है? कहा क्या अम्मी जान? देखो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबे के लिए खड़े होते हैं तो दरख्त के जो है शाख को पकड़ कर खड़े होते हैं, खुतबा देने में तकलीफ होती है, तो उनके लिए कोई ऐसी चीज क्यों नहीं बना देता कि जिस पर सरकार बैठ कर पढ़े। सुभान अल्लाह। ये मशवरा माँ ने दिया, बेटे ने उसी मशवरे पर अमल कर एक मिंबर बनाया। सुभान अल्लाह। आज भी आप when you go for Medina Tayyibah, you can see there new यावागा मदीना मुनव्वरा। I used to pray for Allah, अल्लाह हर मुसलमान को मक्का मदीना बार बार दिखाए। सुभान आमीन। आप भी कहिए आमीन आमीन। जब आप मदीना तैयबा जाएं तो देखें आज भी वो मिंबर वहाँ मौजूद है जो उस बच्चे ने उस वक्त में बनाया। सुभान अल्लाह। तो जैसी वो मिंबर पाक लेकर बेटा आया, साहबियां उठकर खड़ी हुई, सरकार से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं ख्वाहिश है अगर आपसे जाहिर कर दूं तो आप उसे कबूल फरमाएंगे? सरकार फरमाते बोलो क्या ख्वाहिश? सरकार फरमाते बोलो क्या ख्वाहिश है? तो अर्ज करती या रसूल अल्लाह, ओनली वन स्मॉल विश इन माय हार्ट। व्हाट इज दैट विश? If you say yes, I will say you the truth to you. What is that wish? तो हजरत रसूल पाक की बारगाह में उन्होंने यही कहा कि मेरे बेटे ने जो है मिंबर बनाया है, इस पर आप खड़े होकर, नहीं तो बैठकर खुतबा दें ताकि आपको सहूलत हो जाए।
پیارے مصطفیٰ نے اس تجویز کو پسند کیا اور کہا کہ اس لاؤ مسجد میں رکھ دو۔ آج بھی وہ منبر موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اس منبر پر جیسی کھڑے ہو کر بجائے ادھر جانے کے ادھر گئے اور جا کر مصطفیٰ کھڑے ہو کر خطبہ پڑھنے لگے۔ وہ مصطفیٰ ہیں۔ ابھی معلوم ہو جائے گا کہ یہ مصطفیٰ کون ہے۔ یہ مصطفیٰ وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ ارے آپ سارے جو ہیں، آپ کو ساری خلقت کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی دیکھتے ہیں، آپ یہاں منبر سے اترے اور وہاں جا کر تناور درخت کے پاس کھڑے ہو کر ایسا آپ اس کے سر پر ہاتھ رکھ رہے ہیں، اس کی ٹہنیوں کو سہلا رہے ہیں، جیسے کوئی بچہ جب روتا ہے ماں چھپانے کے لیے اسے اس کی آغوش میں لے کر اسے صبر دلاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ نے دیکھا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوا، آپ وہاں خطبہ دیتے دیتے یہاں کیوں آ گئے؟ What Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said a beautiful wordings. You can quote this wording and you can record this wordings in your mind and heart. سرکار فرماتے ہیں روزانہ جب میں آتا تھا یہاں کھڑے ہو کر خطبہ دیتا تھا، آج جب میں ہٹ کر یہاں سے وہاں کھڑا ہو گیا تو تناور درخت اس کو دیکھ کر صبر نہ لا سکا، بچے کی طرح چیخ چیخ کر رونے لگا۔ سبحان اللہ۔ پوچھا یا رسول اللہ رو کیوں رہا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا صرف جدائی میں رو رہا ہے، کہ میری جدائی ہو گئی ہے اس سے، اس لیے رو رہا ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے کیا کیا؟ سرکار فرماتے میں نے اسے تسلی دی ہے اور میں نے اسے کہا اگر تم اسے کہیں تو میں تیرا نام جنت کے درختوں میں کر دوں۔ جیسی میں نے یہ کہا یہ خاموش ہو گیا، اب اسے کاٹ کر اسے زمین میں دفن کر دو، قیامت کے دن یہ درخت جنت کے درختوں میں کھڑا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ عزیزان گرامی، تو ایک درخت کی اتنی محبت ہے مصطفیٰ سے کہ کھڑے ہونا مصطفیٰ دور چلے جائیں تو اتنی محبت میں رو رہا ہے۔ ہمیں اور آپ کو کیسی عقیدت مصطفیٰ سے رکھنی چاہیے۔ آج اسی موقع پر مجھے وہ پہاڑ یاد آ رہا ہے جب میں مدینہ پاک حج کے بعد پہنچا تھا اور جسے جبل احد کہتے ہیں اس پتھر کو میں نے پہاڑ کو دیکھا تھا۔ مولانا فیضان صاحب مجھے اتنا پیارا لگا، اتنا اچھا لگا، خدا کی قسم عاشق رسول اسے دیکھ کر خوش ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اور عاشق کی یہی پہچان ہے۔ کیوں؟ آپ پوچھیں گے تو اتنے پہاڑ تھے، ان پہاڑوں میں آپ نے اسے دیکھ کر خوشی کی۔ What was the importance in this rock, in this mountain؟ آپ کو دو ملیں گے، ایک جبل احد بھی ملے گا اور ایک اور پہاڑ بھی ملے گا۔ ان دو پہاڑوں میں آپ دیکھیں گے خدا آپ اندازہ لگا لیں گے جس پہاڑ کو سرکار نے فرمایا یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ نہایت خوبصورت لگ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جس کو دیکھنے کے بعد سرکار نے غضب فرمایا وہ پہاڑ دیکھ کر آپ سمجھ جائیں گے کہ اتنا کالا ہے کہ آدمی دیکھ کر اس سے خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ اب وہاں حکم یہی ہے کہ جس کو سرکار نے پسند کیا تم بھی اسے وہاں پسند کرو، اور جس کو سرکار نے وہاں نفرت کی نگاہوں سے دیکھا اس سے تم وہاں نفرت کی نگاہ سے دیکھو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ پہاڑ کیوں اور اس پہاڑ کو اہمیت کیوں حاصل ہوئی؟ تو عزیزان گرامی اس پہاڑ پر جنگ احد کا معرکہ ہوا تھا۔ وقت نہیں ہے کہ میں ساری تفصیل عرض کروں، اتنا اشارہ دے دیتا ہوں کہ جب اس پہاڑ پر جنگ احد کا معرکہ ہوا، جنگ ہوئی، سرکار مدینہ لولوہان ہوئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، صحابہ لے کر جب اس پر چڑھ گئے تو اس پتھر نے اپنی آغوش میں مصطفیٰ کو جگہ دی۔ سبحان اللہ۔ He gave the place automatically to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
اور سرکار وہاں پر رہ کر آپ کی پٹی مرہم ہوا. مصطفیٰ نے وہاں پر پٹی مرہم کرنے کے بعد ایک موقع پر جب آپ چڑھے اس پہاڑ پر تو وہ پہاڑ مصطفیٰ کی محبت میں جھومنے لگے. سبحان اللہ. جھومنے لگا. جب وہ جھومنے لگا تو پیارے آقا نے اپنی ایڑی سے یوں مار کر اس کو روکنے کے لیے کہا, رکنے کے لیے کہا. Prophet Muhammad said that, oh mountain, please stop, you are shaking. ارے تمہارے ہلنے کو روکو. اور سرکار فرماتے ہیں اے پہاڑ تجھے معلوم نہیں کہ ایک تیرے ساتھ میں نبی سوار ہے اور اسی کے ساتھ ایک جو ہے صدیق بھی ہے اور ایک شہید بھی اس کے ساتھ سوار ہے. عزیزان گرامی اس وقت سرکار نے بتا دیا شہید کون ہے, صدیق کون ہے. اتنا کہا مصطفیٰ نے تو وہ پہاڑ خاموش ہو گیا, اپنے جگہ پر آ گیا. عزیزان گرامی سرکار نے اسی لیے فرمایا اگر مدینے والوں پر کبھی مصیبت آئے, کبھی پریشانی آئے, صرف پہاڑ کا کونا کھود لیں, ان کی ایسی کفالت ہو جائے گی کہ کبھی غربت انہیں ہاتھ نہیں. سبحان اللہ. آج اسی وجہ سے بڑے بڑے امریکن اس پر نگاہ ڈالے ہوئے ہیں اور وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر پیٹرول جو ہے عرب میں ختم ہو گیا تو سرکار کے فرمان کے مطابق وہاں اس پہاڑ کے اندر سونا ضرور ہے. عزیزان گرامی غیروں کا یہ ماننا ہے, اپنے اگر مصطفیٰ کو نہیں پہچانے تو پھر کیا ہے. ہمیں اپنے ہو کر مصطفیٰ کو جاننا ہے, اپنے ہو کر اپنے پیارے آقا کی عقیدت کے چراغ اپنے سینے میں جلانا ہے. انہی کی محبت کے دم کو سارے عالم میں ہمیں پہنچانا ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آج میں اسی کو لمبا کروں تو میں سمجھوں گا کہ ہماری پوری رات گزر کر صبح ہو جائے گی اور آپ ایسی بیٹھے بیٹھے میری باتیں سنتے رہیں گے کہ پیارے آقا سے کیسی محبت پہاڑ کرتے تھے, کیسی محبت درخت کرتے تھے, کیسی محبت پتھر کرتے تھے, کیسی محبت کنکر کرتے تھے, کیسی محبت سرکار سے جانور کرتے تھے, کیسی محبت سرکار سے ساری دنیا کے اندر امت رسول میں صحابہ کرتے تھے. خدا کی قسم اگر وہ محبتیں ہمارے سامنے آ جائیں, ہماری محبت کچھ نہیں ہے دوستوں. We are just laughing, we are just joking, we are just making ourselves. Yes, اگر صحیح معنی میں دیکھو ಆ ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಗುಣ ಯಾವುದೇ ಗುಣ ಅಂದರೆ ಆ ಗುಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಫೆಟ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಪ್ರಾವಿಡಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಸಹಾಬಾ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಆ ಮನುಷ್ಯತ್ವೇ, ಆ ಗುಣಗಳು, ಆ ಒಳ್ಳೆತನಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಕೀಕತ್ में मौजूद नहीं है. It is really not with us. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಆ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಜನರಾಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಫೆಟ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಮದೀನಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ತೋರಿಸುವ ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ತೋರಿಸುವುದು? ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಫೆಟ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಮಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೊಹಬ್ಬತನ್ನು ಇರ್ತದೆ, ಅವರ ಲಗನ್ನು ಇರ್ತದೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ಈ ಮಾತನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನ ಇಸ್ಲಾಂನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬಹುದು. We can call them to the Islam, we can bring them to the Islam, we can teach them the Islam. Important is in you small children, in you my dear all Islamic brothers. ہمارے اندر وہ خصوصیتیں پیدا ہونا چاہیے. سرکار اعلیٰ حضرت ایک بات کہہ کر میں اپنی بات کو اختتام پذیر کروں گا اور دعا کروں گا مولا کی بارگاہ میں مولا تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج زمانہ پوچھتا ہے, مولانا فیضان رضا دیکھو تو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت, مولانا امداد اللہ دیکھو تو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت, مولانا کاشف دیکھو تو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت. ساری دنیا کے اندر بڑی بڑی یونیورسٹیز میں ریسرچ ہو رہا ہے تو اعلیٰ حضرت. واٹ از اعلیٰ حضرت؟ وہی اعلیٰ حضرت is so famous. For what اعلیٰ حضرت is so famous? عزیزان گرامی اگر اعلیٰ حضرت سے ہمیں روپیہ ملتا, پیسہ ملتا, وہ بات الگ ہوتی. آپ سب جانتے ہیں نا مولانا
فیضان کو وہاں سے پیسہ ملتا ہے، نہ مولانا سید امداد اللہ کو پیسہ ملتا ہے، نہ کسی اور عالم کو ہمارے پیسہ ملتا ہے، مگر ہم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی جو ہے باتوں کو لوگوں تک کیوں پہنچاتے ہیں؟ تو ایک بات ہے کہ اعلیٰ حضرت سچے عاشق رسول، سبحان اللہ، عاشق رسول تھے۔ ان جیسا عاشق رسول اس زمانے سے لے کر جو آپ کا زمانہ تھا، اس زمانے سے آج تک ایسا عاشق رسول نظر نہیں آیا۔ غیروں نے تسلیم کیا ہے کہ حقیقت میں he was a very great pioneer of Islam, very great saint of Islam, very great personality of the Islam, very great poet that is not of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے جو نعتیں کہی ہیں، آپ نے جو باتیں کہی ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں اسے پڑھنے کی کوشش کریں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر ایسے ہی امام احمد رضا ہوتے تو لوگ یونیورسٹیز میں ان پر پی ایچ ڈی نہیں کرتے۔ عزیزان گرامی، اعلیٰ حضرت نے ایک نعت رسول اللہ کی بارگاہ میں لکھی ہے، وہ نعت 4 زبانوں میں ہے۔ آج مولانا میری تعریف میں کہہ رہے تھے مولانا امداد کو 4 زبانیں آتی ہیں، انگلش بھی آتی ہے، کنڑا بھی آتی ہے، اردو بھی آتی ہے، ہندی بھی آتی ہے، عربی بھی آتی ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک زبان نہیں، ایک علم نہیں، ایک معاملہ نہیں، بلکہ نہ جانے کتنے علوم اللہ نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو دیے تھے۔ اسی وجہ سے آج یونیورسٹی کے ہمارے تحقیق کرنے والے ریسرچ اسکالرز are importantly they are taking their diversion towards اعلیٰ حضرت and they are working upon it, they are researching upon Prophet اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ۔ اعلیٰ حضرت نے ایک نعت لکھی ہے، بڑی پیاری ہے، اس کے اشعار سنا دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں آپ حضرات حقیقت میں ان کے تمام جو لکھی ہوئی نعتیں ہیں اسے پڑھیں، سنیں، سنائیں۔ اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں رسول کی جو محبت ان میں تھی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ آپ کہتے ہیں لمحات نظیروں کا بھی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگرا جو کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہ دوسرا جانا۔ سنیں شعر اعلیٰ حضرت کا بڑا پیارا شعر ہے۔ انا فی عطش و سخا برسن ہائے مجم دو بود ادھر بھی گرا جانا، لم جاتی نظیروں کا پھر نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچا عاشق بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یقین جانیے کہ سرکار کا فرمان ہے، اس قدرت، اس دست قدرت کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، سرکار کا ارشاد ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ۔ سرکار نے نہ مشرکین سے فرمایا، نہ منافقین سے فرمایا، نہ کسی غیر سے فرمایا، یہ سرکار اپنے صحابہ کے درمیان کہتے ہیں تم میں سے کوئی محمد ہے جب تک پکا مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی ایک بھی سچا مومن ہو نہیں سکتا جو سب سے پہلے مجھ سے محبت اپنے والدین، اپنے بیٹے، اپنے تمام جان و مال سے زیادہ نہ کرتا ہو۔ عزیزان گرامی، ہمیں رسول کی محبت سب سے عزیز رکھنا ہے۔ اللہ سب سے پہلے ہے اور اللہ کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عشق رسول سمجھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔
بولنے میں سننے میں عمدن یا سہوا لفظا یا معنی کوئی غلطی سرد ہوئی ہو تو مولا معاف فرمائے۔ اس تمام کو اے اللہ تو اپنے حبیب کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اسے ہمارے لیے راہ نجات کا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ پھول کی سیرے چمن پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں گل مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام شمع بدلے ہدایت بلا کو سلام شہریان ارمتا جدا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جماعت پہ لاکھوں مصطفیٰ گنج گنج ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ مصطفیٰ جان رحمت تیرا ہو سلام شمع بز میں ہدایت تیرا الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا رب نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ یہاں بے دور کے اندر ہم تمام مسلکی اللہ مسلک اہل سنت مسلمانوں نے بے دور میں سب مل کر مولا ایک جشن کا انعقاد کیا۔ جو کچھ بھی ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کی، نعت پاک مصطفیٰ اور دیگر تمام بہتر سے بہتر حدیث مبارکہ کی باتیں ہم نے پیش کی، اے اللہ اس تمام ذکر خیر کو، اس محفل پاک کو تو اپنے حضور میں تمام نقائص سے پاک بنا کر قبول فرما۔ ان سب کا ثواب حضور سرکار نور سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں عطا فرما۔ سرکار اعلیٰ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے طفیل میں سرکار کے جملہ ازواج مطہرات، سرکار جملہ خلفاء، سرکار جملہ رجال، سرکار جملہ صحابہ صحابیات تابعین تابعات رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ارواح کو عطا فرما۔ الہ العالمین سب جتنے بھی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جاری شانی اس کے حسن و فروں میں بزرگوں نے حصہ دیا، سب کی روحوں کو عطا فرما۔ عامت المؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات کی روحوں کو عطا فرما۔ اے اللہ بے دور کے جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہوئے ہیں سب کی روحوں کو عطا فرما، ان کی بال بال مغفرت فرما، ان کے قبروں میں نور برسا۔ اے اللہ نبی پاک کے صدقے سے اس محفل پاک کے صدقے میں مولا ہم تمام کو سچا پکا عاشق مصطفیٰ بن جانے کی توفیق عطا فرما۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صحیح معنی میں ایمان لانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیری اطاعت تیرے نبی کی اطاعت ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے فرمان عالی شان تیرے نبی کے فرمان عالی شان پر چلنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں نمازوں کی سختی سے پابندی عطا فرما، ذکر و اذکار صحیح وقت میں اس کے وقتوں پر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نماز روزہ صوم و صلاۃ کا ہمیں پابند فرما دے۔ اے اللہ داڑیوں کو باشرح سنت کے مطابق چھوڑنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے چہروں سے سنیت تک کے ایسا انتظام فرما دے، ہمارے چہروں سے دین اسلام کی شمع روشن ہو، اللہ ایسا انتظام فرما دے۔ سارے بے دور کے مسلمانوں پر رحم خاص فرما دے، کرم خاص فرما دے۔ اے اللہ اپنے حبیب پاک صاحب اللہ کے صدقے میں اے اللہ اس گھر کے اندر ان کے خاندان کے گھروں میں مولا حافظ بنا دے، عالم بنا دے، اے اللہ دینداریاں کرنے والے بنا دے۔ اے اللہ تیرے محبوب کے صدقے میں سب کی کمائیوں میں جائز برکتیں عطا فرما۔ اے نوجوانان
مسلمین جو ہیں العالمین ان جو ہے مسلم نوجوانوں کو روز افزوں ترقی عطا فرما اے اللہ اس کارکنان جنہوں نے یہ تمام اہتمام کیا ان کو روز افزوں ترقیاں عطا فرما ان کے جملہ مقاصد میں کامیابی عطا فرما ان کے عمل میں برکتیں عطا فرما علم میں برکتیں عطا فرما رزق میں برکتیں عطا فرما عزت و وقار و خاندان میں برکتیں عطا فرما اے اللہ خیر کے فیصلے فرما دے اے اللہ ہم پر رحمتوں کا نزول عطا فرما دے برکتوں کا نزول عطا فرما دے دارین کی سعادت و برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما دے فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اسلام کی طرف سے ان تمام کی طرف سے آئے ہوئے تمام مہمان کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے. آ جاؤ